अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज बात करेंगे शहर कराची के टूटी फूटी सड़कों, उबलते गटर, बहते हुए पानी और पानी ना होने के मुतालिक शहर कराची में मुख्तलिफ दौरों के हवाले से। इस शहर कराची में आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दौरे किए और मुख्तलिफ मकामात पर जाकर उन्होंने कुछ तरक्याती कामों का मुआयना किया। और उन तरक्याती कामों का मुआयना करने की एक वजह जो लगती है वो जल्द होने वाले बल्दियाती इंतखाबात लगते हैं, क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड में अगले महीने इंतखाबात होने जा रहे हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ साहब भी रुख कर रहे हैं शहर कराची का, और वो भी जुम्मे को 3 रोज़ा दौरे पर शहर कराची आने वाले हैं। 29 तारीख को PTM का जलसा होने वाला है शहर कराची में, और कराची वालों को कहा जाएगा कि जनाब आप एक्टिव हो जाइए और आप कमर बांध लीजिए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। और इस सिलसिले में जब आप अपने पसंदीदा सियासी जमातों को वोट डालने के लिए निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मामला ये आया है कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि अभी हमारे मामलात पूरे हुए नहीं हैं और कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की आखिर वजह क्या है? क्या पीपल्स पार्टी की अभी तक तैयारी मुकम्मल नहीं हुई? 13 साल अब तक हो चुके हैं और अब वो जो है मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर निकले भी हैं। और इस वक्त बिलावल भुट्टो को हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ वो शहर कराची में तरक्याती काम करवाना चाह रहे हैं। इसके पीछे असल हकीकत क्या है? क्या ये वाकई बल्दियाती इंतखाबात के मामलात हैं या शहर कराची के लोगों से मोहब्बत है? ये तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इकबाल सांस साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध के। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तज्ज़ियाकार हैं। इनके साथ अख्तर आराइन साहब, तज्ज़ियाकार हैं, और इनसे हम बात करेंगे इस तमाम मौजू पे। साथ ही साथ तालीम के भी मौजू होगा और भी मुख्तलिफ मामलात ऐसे हैं शहर कराची के जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इकबाल सांस साहब से। इकबाल सांस साहब, फरमाइएगा कि आज बिलावल भुट्टो साहब को हमने काफ़ी मुतहर्रिक देखा, मुख्तलिफ मकामात पर गए, लेकिन इंतहाई मुख्तसर दौरा किया उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, मेरे साथियों को, देखने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिस तरह कि आपने कहा कि मुतहर्रिक नज़र आया आज, तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमान संभाली है उस वक्त से मुतहर्रिक हैं। और यकीनी तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास जब टाइम अवेलेबल होता है तो उसी हिसाब से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो आज चेयरमैन साहब ने कराची के लिए दिन मुख्तस रखा था और कराची में चलने वाले मुख्तलिफ जो काम थे उनका दौरा करना था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, वज़ीर आला सिंध और चंद सूबाई वज़रा भी हमरा थे। मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको 2-3 बातें आपने कही हैं कि हम इसको किस पैराए में देखना चाहते हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक हर इलेक्शन का हिस्सा रही है, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को बड़ी संजीदगी से लेते हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहर कराची से वो मैंडेट जिसका हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हक भी रखती है वो नहीं मिला। बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, हम उस पर बात करेंगे तो बात काफ़ी तवील हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है कि वो किसी भी शहर में, किसी भी सूबे में, मुल्क के किसी भी कोने में जाकर अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाए और वहाँ पर अपने पॉलिटिकल माइलेज में इजाफा करे, ग्रो करे, अपने साइज़ को बढ़ाए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा हक है कि हम शहर कराची में जो एक वैक्यूम पॉलिटिकली नज़र आता है उसको हम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे हक में उसको लेकर आएँ। और उसी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर मेहनत करते हैं। और इस वक्त जो शहर कराची में जो सूरत हाल पिछले कई सालों के मुकाबले में इन 2-3 सालों में मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर हुई है, मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। और जब तक हम समझते हैं कि आप और मैं, हम सब जब तक हयात हैं तो जब तक हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश रहती है। सही बात। और हमें बेहतरी की गुंजाइश। अच्छा इकबाल साहब, लेकिन बात यह है कि बहुत लेट नहीं हो गया 13 साल के बाद अचानक, ये क्या वजह है? मैं थोड़ा सा अगर प्रीवियस जाऊँगा, मैं जाना तो नहीं चाहता लेकिन बहुत सादा लफ्ज़ों में देखिए, कराची 30-35 सालों में इस शहर में सीटी बजाकर इस शहर को खोल दिया जाता था और शहर को बंद कर दिया जाता था। एक शख्स अगर खुदा न खास्ता जायज़ या नाजायज़ किसी का मामला इस तरह हो जाता था कि कोई अटेम्प्ट हो जाता था किसी के ऊपर, तो ये शहर बंद हो जाता था। इस शहर में तरक्याती मंसूबे, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो काम करने से कासिर रहती थी क्योंकि उनको कहीं और जाके पहले हाजिरी लगानी होती थी। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। 2016 के बाद और इन 4-5 सालों में हम कहते हैं
کہ 2016 کے بعد اس شہر کی سیاسی فضا جو بہت آلودہ تھی پچھلے 30-35 سالوں سے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنا سیاسی کام کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، دلیری کے ساتھ کر سکیں. تو آج وہ 2016 کے بعد گریجولی یہ سیاسی ماحول بہتر ہوتا چلا گیا اور تمام سیاسی پارٹیوں کو یہاں پرفارم کرنے کا موقع ملا، جس میں بشمول پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے، اور ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل انداز میں اپنا کام کریں. تو ان 4-5 سالوں میں جو مائلیج، جو گیپ تھا، اس گیپ کو پل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایفرٹ کر رہی ہے. 2018 کے الیکشن میں جو بھی رزلٹ آیا شہر میں، آیا، مل گیا یا دیا گیا، ہم اس بحث میں بھی نہیں جاتے. چلیں جی، اس منٹ کو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں جی تحریک انصاف کو اس شہر نے 2018 کا مینڈیٹ دے دیا. تو پھر ہمیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ اس شہر میں پیپلز پارٹی کو وہ مینڈیٹ جو اس کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملا. اگر یہ فکر کرنا درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں اور ہمیں جانے دیں. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر علی طاہر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بلاول صاحب کے دورے ہیں، کیا بلدیاتی انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا. دیکھیں، مجھے جب یہ پیپلز پارٹی اور بلدیاتی الیکشن جب آپ ایک ہی جملے میں کہتے ہیں تو مجھے صرف وہ ایک لفظ میرے ذہن میں آتا ہے، ہیلے بہانے. یہ جو جمہوری قوتیں ہیں نا پاکستان کی، کوئی بھی پولیٹیکل آپ ڈیموکریٹک پارٹی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کبھی امپاور نہیں کرتی لوکل گورنمنٹس کو. اور آپ آج جو وہ گئے الیکشن کمیشن میں کل اور آج رپورٹ ہوا، آپ دیکھ لیں کہ وہ بہانہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی کیونکہ ہم پارلیمنٹ میں چلے گئے ہیں 157(4) کے تحت، تو اس وجہ سے ابھی آپ اس کو ڈیلے کر دیں اور 18 مہینے پہلے ہم بیٹھ کے اس کو، حالانکہ چیف منسٹر صاحب کل کچھ اور کہتے تھے، بٹ انہوں نے کہا 18 مہینے اس کو آپ ڈیلے کر دیں، اس کے بعد 6 مہینے آپ لمیٹیشن کے لیے دیں، اس کے بعد تو ابھی تو یہ 2-2.5 سال اپنے دماغ میں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس جب طاقت آتی ہے پروونس کے تحت، تو وہ پھر اس کو ڈیوالو کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور کھلم کھلی آرٹیکل 140A کی وائولیشن کرتا ہے. یہ چیز آپ کو تحریک انصاف میں بھی نظر آئے گی، یہ چیز آپ کو نون لیگ میں بھی نظر آئے گی، اور یہ چیز آپ کو پیپلز پارٹی میں بھی نظر آئے گی. ان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر میعاد ہی نہیں رکھی. 1 سال ہو گیا ٹینیور اینڈ ہوئے ہوئے. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی کون سی جمہوریت ہے، جمہوریت کون سی دنیا کی جمہوریت ہے کہ جس جگہ پر ٹینیور 1 سال سے زیادہ لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے؟ اچھا، لیکن اس سلسلے میں عدالتوں میں بھی کیس گئے لیکن اب بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں جبکہ عدالتوں میں گئے پھر بھی انتخابات کیوں نہیں ہو سکے؟ سر، میں آپ کو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیتا ہوں. پاکستان میں جو بھی بلدیاتی الیکشن جمہوری دور میں ہوا ہے، میں ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایوب خان کی بات نہیں کر رہا، میں پرویز مشرف کی بات نہیں کر رہا، میں ضیاء الحق کی بات نہیں کر رہا، جمہوری ادوار میں جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں ہمیشہ 140A کو سپریم کورٹ نے آ کے انفورس کیا ہے. یہ جو لاسٹ الیکشن ہوئے تھے یہ بھی سپریم کورٹ نے آ کے کیا تھا. الٹیمیٹلی وہ جواب مانگتے رہیں گے کیونکہ یہ جمہوری پارٹیاں ان کو ڈیوالو کرنے کا دل نہیں چاہتا. اور پھر دیکھیں نا، ایک پاور تو ہے ان کے پاس جو قانون انہوں نے خود بنایا ہے کہ اگر وہ نہیں بیٹھی ہوئی لوکل باڈیز تو آپ اپنے ایڈمنسٹریٹرز لگا دیں. اب اس سے زیادہ مزے کی بات کیا ہے کہ جس کو دل کرے اس کو سلیکٹ کر لیں، حالانکہ وہ سلیکشن کے کسی اور کو تانے ملتے ہیں، بٹ اس کو سلیکٹ کر کے آپ لگا دیں اور اس کے ذریعے آپ اپنے کام کرتے ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی پھر یہی ہوگا، یہ ہسٹری دوبارہ سے ریپیٹ ہوگی کہ جب پانی جو ہے وہ ناک سے اوپر چلا جائے گا، سپریم کورٹ دوبارہ انٹروین کرے گی، وہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ حکم دے گی کہ یہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن کراؤ جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا، تو شاید دوبارہ لوکل باڈیز الیکشن ہو جائیں. باقی آپ پورا ملک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں پروونسز میں جو گورنمنٹ بیٹھی ہیں وہ اپنے حساب سے لوکل باڈیز چلا رہی ہیں. یہاں تک کہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں پورا بلدیاتی نظام ہی پلٹ کے پھینک دیا، اور اس میں بھی سپریم کورٹ نے آخر آ کے انٹروین کیا. انہوں نے کہا یہ الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو نظام چلانے دیں. The same is the situation with this dear province of mine. سندھ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ لوکل باڈی لیول پہ آپ چیزوں کو ڈیوالو نہیں کر رہے. حالانکہ جو قانون ہے آپ اگر اس کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر ویسی واسٹ میجورٹی پاورز تو پروونس کے پاس ہیں. اگر لوکل باڈیز ہوں بھی تو ایسا نہیں ہے کہ پروونس پاور لیس ہو جاتا ہے، بٹ اس میں بھی اتنی زیادہ پولیٹیکل پاور کی بھوک ہے ہماری پارٹیز کے اندر کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی پاور شیئر کر جائے. پاور شیئرنگ از آؤٹ آف آپشن. جب ان کے پاس جب خود اپنے لیے ہو تو پاور شیئرنگ نہیں ہوتی. یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اوپر وہ کہتے تھے کہ ہمیں دیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نیشنل اسمبلی میں، اور دنیا کے ہر ملک میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے. میں نے بڑا اسٹڈی کیا اس کو بیٹھ کے. ہانگ کانگ، امریکہ، UK یہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی حکومتی
ارکان کے اوپر مشتمل ہے صحیح. تو دے آر ناٹ ریڈی ٹو شیئر پاور. یہ صحیح. کبھی پاور کو شیئر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اختر ارائیں صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گا اور سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس وقت چونکہ حکومت پیپلز پارٹی کے صوبے میں تو اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو فائدہ تو پیپلز پارٹی کا ہوگا لیکن پھر بھی کیوں نہیں انتخابات ہو رہے ہیں اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور بات ہو رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا اس وقت ول نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ یہ سوال ہم چھوڑ کے گئے تھے اب سے کچھ دیر پہلے اختر ارائیں صاحب سے. اختر ارائیں صاحب, حکومت پیپلز پارٹی کی بلدیاتی انتخابات ہوئے تو اس کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں, کیا کہیں گے؟ بالکل چانسز تو ہیں, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب بھی جو ہے جو سرپرست اعلیٰ ہیں ایک طرح سے وہ بھی باہر نکلے اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کام ہو رہے ہیں, کیونکہ اب ظاہر ہے کہ کراچی میں اس سال بڑی انٹرسٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چیزیں کر رہی ہیں, کیوں نہ کرے کیونکہ سیٹیں بھی تو لی ہیں. تو لیکن وہ جو ضمنی انتخابات میں لی حکومت میں رہتے ہوئے لی ہیں. جی دیکھیے بالکل وہ تو ہے, اس سے پہلے بھی لی ہیں سیٹیں ضرور لی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ لاسٹ اگر دیکھیں الیکشن تو انہوں نے سندھ کے اندر ابھی زیادہ سیٹیں لی ہیں. میں اوور آل بات کر رہا ہوں, کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے اور پوری سندھ بھی موجود ہے, تو بلدیاتی جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا محکمہ ہے وہ پوری سندھ کے بلدیات کو بھی دیکھتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اسٹریٹجی تو ایک ہے اور اگر پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں تو کراچی کی پاپولیشن کم و بیش 50% ہے جو یہاں پر رہتی ہے اور ایک منی پاکستان ہے, تو اس کا بہت بڑا حق ہے موجودہ حکومت کے اوپر. اب جہاں تک بات ابھی دیکھیں بیرسٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور لیگل ریفرنسز دیے ہیں اور وہاں پر ہم معاون خصوصی سی ایم صاحب کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے میرا تو نہیں بنتا کہ میں اس پہ کچھ بات چیت کروں, مگر یہ ہے کہ پھر بھی بات یہ ہے کہ وہی بات ہے, ابھی آپ نے ایک بات کہہ دی تھی کہ جو ابھی بیچ میں الیکشنز ہوئے تھے اور جس میں پیپلز پارٹی کی ہوئے تھے مڈ ٹرم جس کو کہیں جو بھی سیٹ خالی ہونے پہ, تو آپ دیکھیے گا کہ بلدیاتی انتخابات میں بھی انفلوئنس ہوگا, ٹھیک ہے نا. یا تو یہ ہے کہ اگر اتنے اچھے طریقے سے کرائے جائیں تاکہ جو ہے عوام دیکھیں, اگر ہم پبلک کو ووٹر کو کانفیڈنس نہیں دیں گے نا, ووٹر کو پتہ چلنا چاہیے کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اس بات کے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کی ساکھ بنتی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پروونشل جو پاورز ہیں وہ سارے آپ کے پاس ہیں. پاور سے یاد آ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر صاحب بھی پاور کی بات کر رہے ہیں, سب پاور کی بات کر رہے ہیں. بھائی پاور کے ساتھ پیسہ بھی تو ہے, تو فنڈز کی تو بات ہی نہیں کی, پیسوں کی تو بات ہی نہیں کی, ساری جنگ ہی تو پیسے کی ہے, صرف پاور کا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں نا ایجوکیشن پہ یا کسی چیز پہ بھی ابھی اسکول نہیں کھولے جا رہے یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر فیڈرل کو اگر یو ایس ایڈ نے دے دیے 3 بلین روپیز یا پھر 3.25 بلین روپیز جو ہے وہ آئی ایم ایف نے دے دیے, تو اب وہاں سے بھی سندھ پیسہ مانگ رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ صوبہ ہے, آپ مطمئن کیجئے پھر اس کو صوبے کو, مگر اسکول تو کھلنے چاہیے نا. وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے اسکول نہیں کھولے جا رہے؟ کیا سنگل نیشنل کیریکولم سے توجہ ہٹانا ہے یا کیا اپنے ووٹر کو پریشان کرنا ہے؟ اب میں ووٹر لفظ استعمال کروں, عوام نہیں, سندھ کی عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں, ووٹر کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس وقت تو سراپا احتجاج ساری پبلک ہو گئی ہے اور اس میں ان کے بچے گھروں میں بڑے پریشان ہیں اور تعلیم کے جو میدان میں جو ہے سندھ گورنمنٹ کو ڈیلیور کرنا ہوگا. اب یہ جو پیسے والی بات ہے یا جو شیئر کی صوبائی شیئر کی بات ہے یہ ہوتی رہے گی, مگر یہ ہے کہ کم از کم خدا را آپ اپنے صوبے کے عوام کو ڈیلیور کریں, انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی. پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ کوئی اتنا چھوٹا موٹا نہیں ہے, روٹس ہیں, ٹھیک ہے, سیاسی مطلب دیکھا جائے روٹس موجود ہیں, مگر ڈیلیور بھی تو کریں نا. مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلیوری نہیں ہے یہاں پر, اور ڈیلیوری نہیں ہوگی تو پھر اگلے سال کیا ہوگا وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. میں یہی گزارش کروں گا, چاہے الیکشن بلدیات کے ہوں چاہے الیکشن آنے والے کوئی بھی ہوں, تیاری تو آپ نے شروع کر دی ہے اور یہ سلسلہ ابھی 2022 تک جائے گا. ظاہر ہے کہ نیکسٹ الیکشنز بھی آنے والے ہیں, تو لہٰذا اب کام کرنے کا وقت ہے. جیسے کہ پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کام کرنے کا, تو آپ کوشش کریں کہ آپ کام کریں اپنے صوبے میں تاکہ مطمئن ہو. اگر آپ نے قومی حکومت بھی لینی ہے نیکسٹ ایئر, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی آپ کی ہو, تو پھر آپ کو کام اب کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے اختر صاحب, تعلیم کے حوالے سے بھی ابھی بات کریں گے, لیکن چونکہ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ کیا بلدیاتی انتخابات, ابھی تو بلدیات کی بات ہو رہی ہے, اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وفاق بھی آپ لے سکتے ہیں, تو کیا ممکن ایسا ہے؟ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ جب آپ حکومت میں ہیں تو بلدیاتی انتخابات تو آپ جیت سکتے ہیں, کیوں نہیں کرا رہے؟ دیکھیں وقار,
میرے دونوں بھائی تجزیہ نگار جو ہیں بڑی تفصیلی بیرسٹر صاحب نے بھی بات کی, بڑے ریفرنسز کوٹ کیے, تو میں تھوڑا سا ان کو تھوڑے عرصے پہلے کہا جی 1 سال ہو گیا جی بلدیاتی نظام ختم ہو گیا, سال نہیں ہوا 8 مہینے ہوئے ہیں, دسمبر میں ختم ہوا تھا, تھوڑا کریکشن کر لیجیے گا اس کو. اور دوسری بات کہ آج کل مرتضی عباس صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, آج چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم تیار ہیں. لڑائی کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر واحد صوبہ سندھ تھا جس نے لوکل باڈی کا جو ٹینیور تھا اس کی مدت کو پورا ہونے دیا, ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ ہم نہیں چاہتے کہ بلدیاتی نظام یا کوئی بھی نظام وہ اپنا ٹائم پورا نہ کرے اور اس کو ہم جو ہے خدا نخواستہ متنازع بنا دیں. جیسے ہی پاکستان کے اندر سینسز ہوئے تھے, اسپیشلی صوبہ سندھ کے لوگوں کو کم گنا گیا, جس میں سب سے زیادہ نقصان شہر کراچی کا ہوا. اس وقت اس سینسس پر لے کر جو اس شہر کی سیاسی جماعت جو خود کو شہر کا ٹھیکیدار سمجھتی ہے وہ اس حکومت میں شامل ہے, اور آج 3 سال گزر چکے, اور اس سینسس پر اگر کسی کا آبجیکشن تھا تو سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے تاج حیدر صاحب. اور ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کا جو پاپولیشن کے بعد ڈیو شیئر اس صوبے کا بنے گا, اس کی لڑائی کے لیے اگر پیپلز پارٹی اس صوبے کی لڑائی کے لیے پارلیمنٹ میں اس بات کو لے کے جانا چاہتی ہے, NFC ایوارڈ کے تحت جو ہمارا ڈیو شیئر بنتا ہے, جب تک آپ اس کو گنیں گے نہیں پورا تو وہ ہمارا شیئر بنے گا نہیں. اس شیئر کے لیے, شہر کی بقا اور سلامتی کے لیے, اس شہر کے حق کے لیے اگر پیپلز پارٹی اس ایشو پر بات کرنا چاہتی ہے, وہ زیادہ ضروری ہے کہ کل ہو جانے والا بلدیاتی الیکشن زیادہ ضروری ہے. میرے بھائی نے کہا کہ کیونکہ جمہوریتی طاقتوں کو یہ نظام سوٹ نہیں کرتا, بالکل شاید ان کی بات کسی حد تک درست بھی ہو, کیونکہ ڈکٹیٹرشپ کو یہ نظام سوٹ کرتا ہے نا. تو ہمیشہ سے اچھا, تو ڈکٹیٹر کیوں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں بات یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت ہے, اور اس وقت بلدیاتی نظام میں اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ موسٹلی ضلعوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو جائے گی. دیکھیں اگر 2015 کی ہونے والی بلدیاتی الیکشن کو دیکھیں اور کراچی کے ریزلٹ کو دیکھ لیں, ضلع ملیر پیپلز پارٹی کے پاس چیئرمین وائس چیئرمین تھے, ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہمارے پاس تھے, ڈسٹرکٹ ویسٹ جو تھا وہ ڈسپیوٹڈ تھا, 50-50 تھے, باقی 3 ضلعوں میں ہمارے پاس نہیں تھے. اٹ مینس کہ شہر کا 40% بلدیاتی الیکشن بھی 2015 میں پیپلز پارٹی نے جیتا. 40% کی بات کر رہا ہوں, 60% جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ نے اپنا میئر بنا دیا. بات یہاں پر سمجھنے کی ہے, اگر ہم یہاں اس شہر میں اس وقت اس شہر کے ویکیوم کو ون کر سکتے ہیں, جیت سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور جس کے لیے جدوجہد بھی کر رہی ہے. تو آخر وجہ کیا ہے کہ اگر ہمارے کسی پازیٹیو عمل کو بھی آپ اگر نیگیٹو وے میں لے کر جائیں گے, چونکہ آپ نے تنقید کرنی ہے, آپ کے پاس کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کے لیے, اور PTI کے دوست یہاں بیٹھے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اچھی طرح تنقید کرتے. اب یہ میرے بھائی ان کی کمی اگر پوری کریں تو اپنی جگہ پر, لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا KP میں بلدیاتی نظام کتنے عرصے پہلے لپیٹا گیا, اس کے بارے میں بیرسٹر صاحب بتائیں گے. پنجاب میں کتنے عرصے پہلے لپیٹا گیا اس کو بتائیں گے, یا پھر اسلام آباد کا میئر جس کو کورٹ کہتی ہے جائیں جی آپ اپنی میئرشپ کی سیٹ سنبھالیں. یار کم سے کم صوبہ سندھ میں تو ایسا کہیں بھی نہیں ہوا نا. اس کو تو آپ اچھا سر, اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے جو ہے کام کراتے رہیں گے تو یہ کیا انصاف رہے گا کراچی والوں؟ دیکھیں میری بات سنیں, نظام تو چلنا ہے نا, نظام کو تو آپ نہیں روک سکتے. اس کو چلانے کے لیے حکومتوں کے پاس جو ذرائع ہوتے ہیں انہیں کو یوز کیا جاتا ہے نا. یہ ایڈمنسٹریٹر جو ہیں جو تمام ضلعوں میں لگائے گئے یہ سرکاری ملازم ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں ہیں. مرتضی عباس صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ کیا ایڈمنسٹریٹر کراچی ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے بالکل ہے, اور اس سے پہلے جو ایڈمنسٹریٹر 2 آلریڈی لگے ہوئے تھے وہ بھی حکومت سندھ نہیں لگائے تھے. تو اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کراچی کا ایک نوجوان, پڑھا لکھا نوجوان مرتضی وہاب جو بیرسٹر بھی ہے, جو مشیر قانون بھی ہے, اور جو شہر میں پیدا ہوا اور شہر کی بقا اور سلامتی کے لیے اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے, شہر کراچی کے لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے, سیاسی جماعتوں نے اس کو تنقید کی ہو تو وہ اپنی جگہ. اچھا سر, آج آپ لیاقت آباد بھی گئے تھے, آپ بلاول صاحب کے ساتھ بھی تھے, رسپانس کیسا ملا, عوام سے رسپانس کیسا ملا؟ دیکھیں میں ایمانداری کی بات بتاؤں, کیونکہ آج اسپیسیفکلی جو آفیشلز تھے انہوں نے وزٹ کیا چیئرمین صاحب کے ساتھ, کیونکہ یہ پبلک وزٹ نہیں تھے, اور انہوں نے لمیٹڈ لوگوں کو کووڈ کی جو سچویشن ہے اس کو بھی مد نظر رکھا ہے. جہاں بھی گئے
گئے, چند ایک وزراء ساتھ تھے اور اسپیشل اسسٹنٹ کی حیثیت سے میں ساتھ تھا. میرے ضلع میں جب وہ آئے تو میں اپنے ضلع میں موجود تھا, دوسرے ضلع میں جب وہ گئے تو وہاں کے لوگ موجود تھے, تھرڈ ون ساؤتھ میں گئے تو پھر وہاں کے لوگ موجود تھے. تو یہ ایک ڈسپلن اور ڈیکورم کی بات تھی, جہاں جہاں جس کا ڈیکورم بنتا تھا تنظیمی اعتبار سے وہ آفس بیریئر وہاں موجود تھے. پبلک کو مدعو ہی نہیں کیا گیا تھا, اور امپریس مارکیٹ میں چونکہ ایک پبلک پلیس ہے وہاں لوگوں کا بڑا رش ہو گیا تھا, تو اتفاق سے میں وہاں موجود تھا. تو وہاں بڑے لوگ پرجوش تھے. چیئرمین صاحب اچھا پرجوش کس لحاظ سے تھے سر؟ بڑے خوش تھے. نعرے لگا رہے تھے, حق میں تھے یا مخالفت میں تھے؟ ایک سنگل آدمی ایسا نظر نہیں آیا جس نے سندھ حکومت کے خلاف تنقید پر کوئی بات کی ہو یا بلاول صاحب کے ساتھ کوئی بات کی ہو. بلاول صاحب نے وہاں پبلک سے بات کی, صرف امپریس مارکیٹ پر یہ واقعہ ہوا ہے. لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لوگوں نے لی, بلاول صاحب نے لیا, مارکیٹ میں وزٹ کیا, جو امپریس مارکیٹ کے اندر جو مارکیٹ ہے وہاں جو مارکیٹ بنی اس کا وزٹ کیا, وہاں لوگوں سے ملاقاتیں کی, دکانداروں سے ملاقاتیں کی, دکانداروں نے تصاویر بنائی اور بڑا خوشائن ہم نے دیکھا اور بڑا پرجوش تھے لوگ. لوگوں نے نعرے لگائے, لوگوں نے اپنی ایفیلیشن بتائی کہ ہم پیپلز پارٹی کو پیار کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ دل لگی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, میں نے کہا نا دیکھیں 3-4 سالوں سے اس شہر کا سیاسی ماحول بڑا پرسکون ہوا ہے, اور تمام سیاسی, ہم حکومت میں موجود ہیں لیکن ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے لیکن باقاعدہ کلیش اگر پورے کراچی میں 4-5 سالوں میں دیکھیں پیپلز پارٹی کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا. تھوڑی سی نوک جھونک ضرور رہتی ہے, پی ٹی آئی بڑا یہاں پر انوالو رہتی ہے چیزوں میں, جماعت اسلامی اپنا کام کر رہی ہے, ایم کیو ایم اپنا کام کر رہی ہے, تو پیپلز پارٹی بھی اسی شہر میں اپنا کام کر رہی ہے. سر بیرسٹر صاحب سے معلوم کر لیتے ہیں, بیرسٹر صاحب کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ عدالتوں کی جانب سے بڑے سخت ریمارکس آئے تھے پیپلز پارٹی کے حوالے سے, خاص طور پر فنڈز کے حوالے سے جب بات ہوئی تھی. ابھی یہ کہنا ہے فنڈز کے معاملات ایسے ہیں کہ فنڈز آئیں گے تو پھر مزید اچھے طریقے سے کام ہو سکے گا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ فنڈز دیتے وقت اطمینان کر لیا جائے کہ جی لگے گا؟ اچھا سر, مجھے ذرا تھوڑی سی اجازت دیجیے گا کہ آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے اقبال بھائی نے کچھ باتیں کی, میں تھوڑا سا ذرا رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو سر جو نوٹیفیکیشن سندھ لوکل گورنمنٹ نے نکالا ٹینیور اینڈ کرنے کا, وہ 30 اگست 2020 کو نکلا, آفیشیل نوٹیفیکیشن ہے, اور اس کے تحت ٹینیور اینڈ ہوا 31 اگست 2020 کو. آج غالباً 24 اگست ہے, تو تقریباً 6 دن, میں نے شاید 1 سال کہہ دیا تو 6 دن میں نے ایکسٹرا کہہ دیے. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ اسی اسٹوڈیو کے اندر ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا آپ تو ہیں پیپلز پارٹی کے بندے, تو تنقید کی جائے تو وہ لگتا یہی ہے کہ آپ دوسری پارٹی کے بندے ہیں. اچھا تیسری بات ہے کہ مرتضیٰ وہاب از مائی بردر ان آرمز, میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں, بڑے اچھے وکیل ہیں, اچھے نوجوان ہیں, بڑی اچھی بات ہے. الیکٹڈ نہیں ہے, سلیکٹڈ ہے, یہ نہیں ختم ہو سکتا. یہ پھر آپ عمران خان پہ بھی نہ تنقید کیا کریں جو آپ اٹھ کے کہتے ہیں. اچھا فائنلی یہ جو سیلفیز ہیں اس کے اوپر میں صرف ایک کہہ دوں کہ سر یہ پاپولیرٹی جو ہے ٹیسٹ نہیں ہوتا. اگر آج آپ شعیب اختر کو سڑکوں پہ نکال دیں گے تو وہ اس کے ساتھ جتنی تصویریں لوگ کھنچوائیں گے بلاول بھٹو قریب نہیں پہنچ سکتے, تو ان کو پرائم منسٹر نہیں بنایا جا سکتا. اور اگر شعیب اختر کی جگہ وینا ملک آ گئی تو ان کے ساتھ تو شاید 3 گنا اور سیلفیاں نکل جائیں, تو اس بات پہ ان کو فیڈرل کیبنٹ میں تو نہیں ڈال دیں گے. یہ تو ہو گئی ان کی بات. اب آ جائیں جی فنڈز کی بات کے اوپر. سر فنڈز کا حال یہ ہے, آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو دیکھ لیں, آپ کو پتا ہے فنڈز جو ڈسپرز ہوئے وہ پوری طرح یوٹیلائز ہی نہیں ہوئے, ان سے یوٹیلائز ہی نہیں ہوئے. ایجوکیشن کا کئی ارب کا فنڈ, میں بالکل آپ کو نمبر تو نہیں بتا سکتا فرام دا بیک آف مائی ہیڈ, وہ یوٹیلائز ہی نہیں کر سکے. اور ایجوکیشن کا آپ حال دیکھیں کہ ابھی بھی اسکول بند کیے ہوئے ہیں. او اے لیولز کے امتحان اس صوبے میں نہیں ہوئے, پنجاب والے آگے نکل گئے. ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ اس صوبے میں نہیں ہوئے, پنجاب کے پی والے آگے نکل گئے. جو لا گیٹ کا, کیونکہ میں وکیل ہوں, اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں, کئی میرے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ 1 سال کا فرق سندھ کے وکیلوں کو پڑ گیا. یعنی پنجاب, کے پی کے, بلوچستان کا جو بچہ ہوگا وہ 1 سال پہلے انرول ہو گیا, 1 سال پہلے ہائی کورٹ کا وکیل بن گیا, 1 سال پہلے سپریم کورٹ کا وکیل بن گیا, جج بننے کے لیے 1 سال پہلے ایلیجیبل ہو گیا. ہم نے اس بچے کو یہاں پہ روک لیا. تو یہ فنڈز وغیرہ کی باتیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے. 18ویں ترمیم میں ویسے ہی یو ہیو انف فنڈز. آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو ایک سو موٹو یہ بھی ہوا تھا کہ آپ نے لینڈ کروزرز کتنی منگوائی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کنٹیمپٹ آف ڈیٹ آرڈر پھر بھی لینڈ کروزرز آ چکی ہیں. تو جب آپ اپنی گاڑیاں دیکھیں, اپنی رہائشیں دیکھیں, اپنے جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ دیکھیں, آپ کے جو کیبنٹ میٹنگز جن ہال میں ہوتی ہیں وہ ہال دیکھیں, اور اس کے بعد جناح ہسپتال کو جا کے دیکھیں, تو یہ فنڈز کی باتیں. لیکن جناح ہسپتال کی حالت تو بہتر ہے تھوڑی, مقاڑیوں کی خاص طور پر دیکھیں اگر آپ پاکستان سے کمپیئر کریں. جناح ہسپتال آخری دفعہ کب گئے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں سر, مجھے کوئی تقریباً
3 مہینے ہوئے ہیں, لاسٹ 3 مہینے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ میں لٹرلی, اب آپ نے چونکہ بات کی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ باہر اسٹریچر پہ ایک بندہ پڑا ہوا تھا, اور وہ جو ویرانڈا تھا وہاں پہ ایک اسٹرے ڈاگ بھی گھوم رہا تھا. تو مجھے یہ پتا ہے کہ ہیلتھ کا نظام پاکستان میں بہت برا ہے. اچھا, یہ والی بات آپ کی بالکل صحیح ہے اقبال صاحب. یہ والی بات تو ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے شہر کے, خاص طور پہ جگہ جگہ جو ہے وہ آوارہ کتے موجود ہیں اور لوگوں کو کاٹتے پھر رہے ہیں. کیا کریں گے ان کے؟ اکثر ٹی وی پروگرامز میں ایک بات کرتا ہوں کہ شاید صوبہ سندھ ہیں جہاں پر کتے ہیں اور وہ بھی آوارہ, باقی پورے پاکستان میں کتے ہی کہیں نہیں ہیں. نہیں, یہاں تو نقصان پہنچا رہے ہیں نا وہ. اگر پورے پاکستان میں کہیں کتے ہیں تو وہ آوارہ نہیں ہیں. تو کتے جو ہیں وہ صرف صوبہ سندھ کے ہیں, وہ جو آوارہ ہیں اور جو کاٹتے ہیں. دیکھیں گجرانوالہ میں, پنجاب میں کا شہر گجرانوالہ, جہاں پر پاکستان میں رپورٹ ہے, پاکستان میں سب سے زیادہ یہ واقعات. لیکن میں سمجھتا ہوں کسی ٹی وی چینلز پر بات, ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ واقعات نہیں ہوئے, لیکن جہاں پر سندھ حکومت نے اس کا سدباب بھی کیا, ٹھیک ہے. اور ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا کہ کتوں کو جو ہے وہ کہیں جمع کرا کے اور ان کو جو ہے ان کے افزائش نسل جو ہے اس کو روکا جائے. اس پر جو ہے تمام جو ہے ادارے جو اپنا ہم کہتے ہیں جن کو ہیومن رائٹس کے ادارے جو ہوتے ہیں وہ بیچارے جو ہے وہ انوالوڈ ہو گئے چیزوں میں. لیکن سر یہ فنڈز کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کتنے کتوں کو آپ نے جو ہے ویکسینیٹ کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سن, اس کے بعد تو ہم نے کتوں کو یہاں پر آپ کو پتہ ہے نا جو سلسلہ ہوتا ہے شہر میں کہ زہر دیا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے, وہی سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے. اور تمام ضلعوں میں, تقریباً تمام ضلعوں میں ڈی ایم سیز کے ذریعے, اور میرے بھائی نے, میں یہاں درست کرتا چلوں کہ محیط انور صاحب کا بھی رابطہ ہو آپ کو چیئر, میں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں رہتا ہوں, تو محیط انور صاحب نے اپنی چیئر جو ہیں وہ 31 دسمبر کو چھوڑی تھی اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ یار میونسپل کمشنر کب چارج لیں گے تاکہ ہمارے لیے چیزیں ایزی ہو جائیں. تو ہم پولیٹیکل ورکر کو بہت ساری یاد ہے. اور جہاں تک کتوں کو مارنے کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اس پہ کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ختم ہو گیا تو یہ بات غلط ہوگی. گنجائش پھر بھی رہتی ہے, گنجائش موجود ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. اور پارٹی کوئی بھی ہو, ہم پیپلز پارٹی بحیثیت پیپلز پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شہر میں جو بھی مسائل ہیں اس پر کافی حد تک قابو پا چکے ہیں اور مزید قابو پانے. دیکھیں کچرے کا ایک بہت بڑا ایشو رہتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور ہمیں تنقید ہوتی تھی ہمارے اوپر. اچھا اقبال صاحب, ایک بریک کے بعد یہاں سے سلسلہ کریں گے, لیکن میں اختر ارائیں صاحب سے جانوں گا تعلیم کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو کہ اس وقت شہریوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے, خاص طور پہ والدین کے لیے. اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور بات کریں گے کورونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے معاملات, جو کہ چاہے وہ معاشی ہوں, تعلیمی ہوں, یا اس وقت جو صورتحال ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہمیں والدین نظر آئے جنہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا, چاہے وہ لیاقت آباد ہو, سخی حسن کے پاس احتجاج ہو کہ بھائی ہمارے بچوں کو کسی طرح سے تعلیمی سلسلہ شروع کراؤ. اور اسی سلسلے میں جو ہے اس دفعہ جو کہا گیا تھا کہ تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ ابھی فی الحال تاحکم ثانی بند رہے گا, اور اسکولز وغیرہ جو ہیں, تو اس پہ بہت سے لوگوں نے یہ کمنٹس کرنا شروع کر دیے تھے کہ کیا آپ ایک ہی دفعہ کہہ دیں کہ تا قیامت بند رہیں گے, اور جو امتحانات ہیں وہ اب ہوں گے تو قیامت والے روز ہوں گے. لیکن شکر ہے خدا کا کہ اس وقت جو ہے وہ 30 اگست کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اسکول کھل سکتے ہیں. اختر ارائیں صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسکول کھل جائیں گے یا ابھی کچھ ابہام ہے؟ بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی. تھوڑی دیر پہلے کتوں کی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا انسانوں پہ بھی آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. پھر انسانوں پہ آ جائیں تو فیوچر کے جو انسان ہیں, جو بچے ہیں, اللہ کرے یہ اچھے انسان بنے, تبھی بنے گے جب تعلیم ہوگی تو شعور ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اس وقت سندھ گورنمنٹ کی ترجیحات ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی. اب یقین کیجیے گا, جو یقین ایک میڈیا پہ اناؤنسمنٹ ہوئی پہلی بار اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد, جو سردار شاہ صاحب نے کی, سردار شاہ صاحب کو بہت ویلکم کیا. بہت اچھے انسان ویسے بھی ہیں, اور پیارے تو ہمیں سعید غنی صاحب بھی تھے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ کام جو کرے گا وہ ہمارے لیے اور عوام کے لیے وہ ہوگا. تو انہوں نے اس وقت اناؤنس کیا 30th, ٹھیک ہے, بلکہ اس وقت 23 اگست کی اناؤنس, اور 2 دن کے بعد ہمارے سی ایم صاحب نے جو ہے وہ 30th اناؤنس کر دیا. پھر اس کے جو نوٹیفکیشن نکلنا تھا وہ نوٹیفکیشن جو ہے غیر حتمی نکل آیا. جب ایک چند دنوں کے اندر 3 مختلف قسم کے وہ, اب اگر اجازت دیں ہماری پارٹی تو میں یہ کہہ دوں گا کھل کے کہیے, لیے, یعنی کہ ایک اسٹیٹمنٹ دی, دوسری اسٹیٹمنٹ دی, تیسری دی. اب جب لوگ باہر نکلے, پیرنٹس باہر نکلے, اور وہ نکلے کیوں, آپ نے غیر حتمی ڈیٹ دی اس لیے نکلے. ہم ان کو کاؤنسل کرتے رہے, اسکول انتظامیہ ان کو سمجھاتی رہی, کیونکہ وہ کہہ رہے آپ نے ہمیں جو اسکول کا نوٹیفکیشن بھیجا تھا یہ کر کے بھیجا تھا, اب آپ ہمیں کہیں گے ہمیں یقین ہی نہیں. تو اب وہ عوام باہر نکل آئی.
اب نکلی تو آپ نے جو بیان فرمایا. تو اب جب دوبارہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں سردار شاہ صاحب نے دوبارہ 30 کا کمنٹ کر دیا ہے, مگر نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں نکلا. تو میں گزارش کروں گا ہماری پیپلز پارٹی سے, قیادت سے, اور ایڈوائزر ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدارہ نوٹیفیکیشن نکلوائیں. عوام آپ کی ہے, وہ آپ کا ووٹر ہے, آپ کی حکومت ہے, اگر سرو کریں گے تو بات ہوگی نا. آپ نے خود بے یقینی پیدا آپ نے کی, ہم نے نہیں کی. ہم تو تسلیاں دیتے رہ گئے. ہم نے تو 23 کا SMS بھی کر دیا پیرنٹس کو, پھر ہم نے 30 کا بھی کر دیا, پھر نوٹیفیکیشن ہاتھ میں آیا تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اچھا, لیکن آپ کی جو اساتذہ ہیں, جو والدین ہیں, وہ ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں؟ ایگزیکٹلی. آپ نے یہ میرا کارڈ دیکھا تھا, میں ویکسینیشن کارڈ لے کے, ہمارے باؤنڈری وال کے اندر 100% الاؤ وہی لوگ ہیں جو کارڈ جس کے پاس ہے, اور پیرنٹس کو وہی الاؤ ہیں. بلکہ ہم نے اسکیم چلائی ہوئی ہیں. ہم نے ابھی اسکیم چلا دی ہے کہ جس نیو ایڈمیشن ہوگا اس کی ایڈمیشن فیس ویو ہو جائے گی, 10% منتھلی فیس پہ کنسیشن کر دیں گے. آپ فیملی کی ویکسینیشن کروا کے آئیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی موبائل وین جو ہے وہ وزٹ کرے, کسی NGO کو بولتے ہیں, گورنمنٹ تو شاید ہمارا ساتھ نہیں دینے والی. ہم کوشش کر رہے ہیں, پاکستان ایکسیلنٹ کلب کوشش کر رہا ہے کہ ہم لوگ موبائل وین 10-20 اسکولوں میں ڈیلی گھومیں گی. جو پیرنٹس صبح آئیں گے وہاں 10-15 منٹ, آدھا گھنٹہ رکے گی, 2, 4, 5, 10 کو ویکسینیشن کریں گے. اچھا, آپ کو اس بات کا خدشہ تو نہیں ہے کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ اگر ویکسین نہیں ہوگی تو خلاف ان اسکولوں کے خلاف کارروائی ہوگی, تو اس کی آڑ میں کوئی بلیک میلنگ کا کوئی معاملہ, کوئی ایسا خدشہ تو نہیں آپ کو؟ دیکھیے, بلیک میل کون کرے گا؟ بات پتہ کیا, بلیک میلنگ ایک لمبی پھر ڈیبیٹ ہو جائے گی کیوں اور کیسے. دیکھیے, جو ہمارے فرائض ہیں نا وہ ہم پورے کریں گے. پولیو ڈراپ جو ہے اسکول میں پلائے جاتے تھے, ایک کانسیپٹ تھا, پبلک ریزسٹ کرتی تھی, ہم نے کوآپریٹ کرتے تھے. اس وقت ہم نے کوآپریٹ کرنا ہے, مگر اگر ابھی نئے SOPs کے اندر ہمیں پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ صرف ان بچوں کو پڑھا سکیں گے جن کے مکمل فیملی ویکسینیٹڈ ہوگی, تو یہ غیر قانونی ہے. آرٹیکل 25A کی خلاف ورزی ہے. بیرسٹر صاحب بیٹھے, بہت سی پیچیدگیاں موجود ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے نارمل حالات میں 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول تھا, 5 کروڑ آتا تھا پورے پاکستان میں, اور 64 لاکھ کچھ بچے جو آؤٹ آف اسکول تھے. سندھ کے اندر 1 کروڑ بچہ اسکول میں جاتا تھا, اب آپ نے پورا 1 کروڑ 64 لاکھ آؤٹ آف اسکول کر دیا, اسکول بند کر کے. نمبر 1 سنیے گا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب اگر ویکسینیشن کی بات کریں گے تو فگر ویسے ہی الٹی ہو چکی ہے. اس وقت پچھلے دنوں میں جب اسکول کھلے تھے تو ٹوٹل 50 لاکھ بچہ اسکول نہیں آ رہا تھا. یہ جو چند مہینے چند دن اسکول کھلے تھے, جس کو ایک نیشنل ٹی وی نے سروے کیا کہ 22 دن, اس 232 دنوں میں سے صرف 22 دن بچہ اسکول آیا ہے. اور وہ بالکل صحیح اسٹڈی ہے, کیونکہ الٹرنیٹ ڈے تھا, 3 دن ہفتے میں آتا تھا. اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھیں, ہم نے سارا حساب کر کے دیکھا ہے, وہ اپروکسیمیٹلی ٹھیک فگر ہے. سندھ صوبہ ہے جس میں 22 دن بچے آئے, پنجاب میں 100 دن آئے, KPK میں 50 دن بچے آئے. ہم آتے ہیں اسی پوائنٹ پہ جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب آپ نے 1,15,000 بچوں, 1,15,000 بچہ, سوری 1 کروڑ 15 لاکھ بچوں کو آپ نے آؤٹ آف اسکول کر دیا, صرف 50 بچے آ رہے ہیں. اگر آپ NOC اس کی ویکسینیشن کمپلسری کر دیں گے تو آپ جان بوجھ کے ایک ایسی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اسکول میں آئیں گے 4-5 بچے, یعنی کہ فل نہیں ہوگی فیملی. تو ہم اس طرح سے تو آپ تعلیم سے دور کرتے جا رہے ہیں. ایک کام کرتے ہیں کہ اس وقت جو معاون خصوصی ہیں ان سے ہی اس کا موقع کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اقبال صاحب, نوٹیفیکیشن تو جاری کروائیے, کب تک یہ اسکول کھلیں گے؟ کل جو ہے اسکول ایسوسیشن کے لوگوں نے وزیر تعلیم سے ملاقات کی ہے, اور پریس کانفرنس کے ساتھ بیٹھ کر, تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی طویل وہ گفتگو رہی. اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی. آرائی صاحب پتہ نہیں اس میں موجود تھے یا نہیں تھے. نہیں, ہمیں نہیں بلایا گیا تھا, ہمیں اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ ہم حق کی بات کرتے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ وہ اب یہ تو حق اور سچ کی بات, تو فیصلہ پتہ نہیں کون کرے گا, لیکن یہ ہے کہ مختلف گروپس ہیں یہاں بھی, لیکن نوٹیفیکیشن جاری ہو جانا چاہیے. نوٹیفیکیشن جاری ہوگا, کیوں نہیں ہوگا جب. اچھا, یہ ان ساری چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے شہری زیادہ سے زیادہ ویکسینیٹڈ ہو جائیں. یہی مقصد ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ تو نہیں ہے, کوئی وجہ تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا اس میں چلیں فار ایگزامپل اس بات کو اس طرح لے لیں, اگر ان کی بات کو ٹھیک سمجھ لیں یا تنقید کو ٹھیک ہی سمجھ لیں کہ جی بچے اسکول میں
कम आएंगे तो हुकूमत सिंध का फ़ायदा क्या है इसमें? हुकूमत सिंध को लॉस हो, इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। देखिए हम इतनी सख्ती जहाँ सूबे इस सूबे में हुई है वैक्सीनेशन के हवाले से, मोबाइल वैक्सीनेशन सर्विस इस सूबे में दी है, और यहाँ कितने पॉइंट बनाए गए, हर जिला वाइज मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए, और वैक्सीनेशन के हिसाब से बड़ी तेज़ी से हमारे सूबे ने काम किया। और अभी भी जो चीज़ें रह जाती हैं, देखें जो एक लास्ट वेव आई थी, पूरा पाकिस्तान इससे परेशान था। ये वेव पहले पंजाब में आई, सूबा सिंध की हुकूमत ने कहा कि जनाब बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट को फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए जी। अच्छा, लेकिन एक बात साहब, अगर देखा जाए तो इतनी वैक्सीनेशन हो चुकी है कि अब अगर सूबा सिंध खुल जाता है, तालीमी इदारे खुल जाते हैं, तो अब इतना नुकसान नहीं होता। सूबा सिंध तो खुला हुआ है, तालीमी इदारे भी खुल रहे हैं 30 तारीख से, इसमें कोई माशी पाबंदियां भी अब खत्म करनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुअली वो भी हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मकसद पे हमें फोकस करना चाहिए, हमें नियत पर फोकस करना चाहिए। लोग वैक्सीन लगवाते हैं तो किसका फायदा है, नहीं लगवाते हैं तो किसका फायदा है। अगर उनको पाबंद किया जा रहा है, देखिए एक रश लग गया था एक्सपो सेंटर के अंदर, सिर्फ एक स्टेटमेंट आया था जनाब फलां डेट तक किसी ने अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो उसकी मोबाइल सिम जो है वो बंद हो जाएगी। तो फिर मोबाइल सिम की फिक्र हमारे लोगों को ज्यादा हो गई थी, जानों की फिक्र कम है। तो सर बायसियत कौम भी हमें अपने आप पे भी ध्यान देना है कि कौन सी सिम हमारी ठीक है। और अगर वैक्सीनेशन के लिए हुकूमत सिंध जो है मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट कर रही है, जिसमें ये वाला तरीका भी है कि तमाम पूरी फैमिली जो है वैक्सीनेटेड हो जाए, तो मैं समझता हूँ इसमें ये एक अच्छी बात है। पॉजिटिविटी को देखें ना, उसके पीछे है। बैरिस्टर साहब से बात कर लेते हैं। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, एक तो इतनी मोहब्बत इस वक्त सिंध गवर्नमेंट कर रही है आवाम से, उसके साथ जो है वो 8 साल से जो ज़ेर इल्तिवा रेड लाइन मंसूबा था वो भी शुरू करने जा रही है, तो परेशानी क्या है? सर मैं सबसे पहले तो जो वैक्सीनेशन की बात सारी हो रही थी और स्कूल बंद करने की, उस पर मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ कि मैं दाद देता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को कि इन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं, और मैं इनको दाद देता हूँ कि इन्होंने पीडीएम के ऐसे जलसे कराए जिसके अंदर कोरोना एक दूसरे से नहीं जाता था। अब स्कूल में चला जाता है तो क्या करें, उसको बंद तो कराना है। चलें डेट बीइंग सेड, स्कूल तो सिर्फ पीपल्स पार्टी है ना जी, स्कूल तो आपने बंद किया ना। अच्छा फिर आप इनके आगे लिखे पीटीए। अच्छा नंबर 2 बात तो सर ये पीडीएम में जलसे तो हुए, जलसे तो हुए, गिलगित में इलेक्शन नहीं हुआ, जलसे नहीं हुए, जलसे नहीं किए, वजीर आजम ने खुद जलसे नहीं किए, केपी में जलसे हुए। सर तो जलसे अभी तो 29 तारीख को होने वाला है सर, और कराची में होने वाला है, कराची में होने वाला है सर। इनके आगे लिखे पीटीए, लेकिन मुझे नहीं, कराची में 29 तारीख को जलसा होने जा रहा है सर। आप तो नहीं ना बताएंगे सच बोले, उस जलसे को भी महसूस कर रहे हैं। अच्छा फिर देखिए बात फिर वो काले कोट की आ जाएगी, फिर वो शैतान की मिसाल देनी पड़ जाएगी। नहीं, लेकिन सर आप पहले मैं आपकी तरफ माइंड नहीं अच्छा, मैं आपकी तरफ दोबारा आपकी तनकीद सुन लूंगा। बैरिस्टर साहब की बात सुन लें। इकबाल साहब सर बात तो करने दें, मुझे बात नहीं करने दें। गलत बात क्यों? अरे मेरी मर्जी सर, मैं जो मर्जी बात करूं, मैं सुनता कीजिए, मैं जो मर्जी करूं, मुझे बात करने दें। मेरा भी प्लेटफॉर्म है सर। अख्तर साहब मेरा प्लेटफॉर्म है। अख्तर साहब बात सुन लें। आपने स्कूल बंद नहीं किया, आपने स्कूल बंद नहीं किया, जलसे पीपल्स पार्टी ने किए जी आपने बिल्कुल किए हैं, पीटीआई ने नहीं किए, बिल्कुल किए हैं, कश्मीर में नहीं हुए, बिल्कुल हुए बोले ना अपने मुंह से। ये मेरी मर्जी है ना, मैं क्या बोलूंगा। सर इसमें एक बात करूंगा मैं। अच्छा चलिए, बैरिस्टर साहब की बात कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब मुझे एक टाइम वहां पर आपको पता है कैंप लगा दिए गए थे कि वैक्सीनेशन जिसकी होगी वही जाएगा जलसे में। सही, ठीक है, आपने भी ऐसा ठीक है अख्तर साहब, बैरिस्टर साहब की बात, एक इंपॉर्टेंट बात है सर, ये मुझे सीरियस चल रही थी। मैं आपको ऑफर देता हूं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से, मैं सूबाई सदर हूं। हमने जब कोरोना आया था, ग्रुप नहीं है हमारी फेडरेशन सर, 300 से ज्यादा एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में अलाय है हमारी, ये ग्रैंड अलायंस भी हमारा ग्रुप है। बात ये है कि वो सब ठीक है। अख्तर साहब बैरिस्टर साहब की बात सुन लें। बैरिस्टर साहब की बात सुन लें। एनीवे सर मैं आ रहा हूं, मैं आपकी तरफ आऊंगा सर, मैं आऊंगा आपकी तरफ। ये मेरे लिए एजाज की बात है कि अगर मुझे कोई पीपल्स पार्टी कहता है आप पीटीआई और पीटीआई कहता है आप पीपल्स पार्टी है, मेरे लिए एजाज की बात है। नंबर 2 सर, अच्छा अब आप आए वो जो बस जो शुरू कर रहे हैं, देखें ज्यादा पूरी उम्मीद ना हो, वो सिर्फ एक एक मुआहिदा साइन हुआ है, नथिंग एल्स। इस तरह के मुआहिदे मैं जब से एटलीस्ट ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस तरह के मुआहिदे मैंने इतने देखे हैं, कभी कोई ग्रीन बस आती है, येलो आती है, ब्लू आती है, ग्रे आती है, वेलवेट आती है। तो सूबाई ने कहा है, होता कुछ नहीं है। साहब कह रहे हैं कि ये इन्होंने पहले ग्रीन की भी बात की थी, कुछ नहीं हो रहा। वो तो विफाक की एक अलग मंसूबा है, असल में इनके पास था। अच्छा इसी तरह कराची सर्कुलर रेलवे का हमने बड़ा सुना, बहुत सुना हमने कराची सर्कुलर रेलवे का, हमें कोई रिजल्ट नजर नहीं आया, उसके अंदर तमाम इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हुए। तो सर बात बड़ी सिंपल है कि अभी तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर है कराची के, मुझे उनका ये भी याद है कि वो मेरे साथ ही बैठे हुए थे एक जगह पे, उन्होंने कहा कि हम आते ही डीसैलिनाइजेशन प्लांट लगाएंगे कराची के अंदर, वो आज तक नहीं लगा। तो ये बातें, कॉन्ट्रैक्ट्स, कस्में, वादे, ये पॉलिटिकल पार्टीज के चलते रहते हैं। अब देखना ये है कि क्या ये किसी तरफ जाता भी है या नहीं, वरना अदरवाइज
ہر منصوبے کی طرح جو بھی انفراسٹرکچر کا منصوبہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ کراچی میں کوئی نہیں لگا. وہی ہم جب لاہور جاتے ہیں, ہم پشاور جاتے ہیں, ہم اسلام آباد جاتے ہیں, تو کسی حد تک ہمیں اس بات کی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے جو اتنا بڑا کراچی شہر ہے اس کے اندر کوئی ٹرانسپورٹ کا منصوبہ نہیں ہے, اور وہاں پہ انہوں نے میٹرو بسیں وغیرہ چلا دی ہیں, تو ہم بڑے پیچھے رہ گئے ہیں. یہ کرنا بڑا ضروری ہے. میرا صرف یہ ہوگا کہ کم از کم اس کو پوری طرح فالو کریں. یہ میری چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ بھی ہوگی, تمام سندھ حکومت سے بھی, اس کو فالو کریں کہ شہر کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کا منصوبہ دیں. جو بچیاں, عورتیں, لڑکیاں, بچے یہاں پہ رہتے ہیں ان کو کم از کم سبسیڈائز ٹرانسپورٹ تو دیں. ہر بندہ لینڈ کروزر نہیں خرید سکتا. صحیح. اختر صاحب اب جو فائنل بات کرتے ہیں وہ کیجئے. میں بالکل یہ گزارش کروں گا, ہمارے بہت پیارے اقبال صاحب جو ہے نا بہت کام بھی کرتے ہیں, پارٹی میں بڑا ان کا نام بھی ہے. میری یہ گزارش ہے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن صوبہ سندھ کی طرف سے کہ ہم ویکسینیشن کرنا چاہ رہے ہیں پورے اسکولوں میں. ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کرے, ہمیں یونٹس دے, ہم ان کو ایک ایک اسکول کے سامنے لے کر جائیں گے. وہاں پر جتنے پیرنٹس آتے ہیں وہاں ویکسینیشن کریں گے. پھر یہ ایک روٹ بنائیں گے تاکہ جو آپ کی تجویز ہے کہ پیرنٹس کی ویکسینیشن ہونی چاہیے, ورنہ 80% بچے آؤٹ آف اسکول ہو جائیں گے سندھ کے. صرف مشکل سے 20% آئیں گے. ویکسینیشن بہت کم ہوئی ہے ابھی تک. ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے اقبال صاحب, یہ پازیٹیو بات ہے. اختر رانی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پورے شہر میں ڈسٹرکٹ وائز جہاں جہاں آپ یہ موبائل ویکسینیشن سروس کو چاہتے ہیں آپ مجھے ان کی تفصیل پر فراہم کریں, میں آپ کے ساتھ پوری مدد کروں گا. ٹھیک ہے جناب, یہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن کیا اقبال صاحب کراچی بدل رہے ہیں, ریڈ لائن بس سروس لا رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی کو ہم دسمبر کے بعد پھر ایک دفعہ بیٹھیں گے تو شاید تسلی ہو جائے گی, کیونکہ بیرسٹر صاحب کو ووٹر کا مزاج بدل جائے گا اس سے, آپ کے اقدامات سے. دیکھیں میں بتاؤں, ووٹر کے مزاج کی اگر بات کریں نا تو پھر ہم 2013 سے لے کر 2018 اور 2008 سے لے کر 13 کے بعد پھر 18 پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبے میں پہلے سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں. کشمیر کے الیکشن میں ہم جائیں تو لاسٹ الیکشن میں ہمیں کشمیر سے صرف 3 سیٹیں ملی تھیں, ابھی ہماری سیٹوں میں اضافہ ہوا ہے. شہر کراچی میں جو جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں, چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہو, پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالف سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں جہاں ہم 7ویں پوزیشن پر تھے ٹھیک, اس کا مطلب پیپلز پارٹی مضبوط ہوئی ہے سر. لیکن کیا آواز خلق کو نکارے خدا سمجھے سر, آپ کیا 29 تاریخ کو پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے, اس کو منع کریں گے کہ بھائی کورونا بہت پھیل رہا ہے, اسکول تو ہم کھول نہیں رہے ہیں, تو آپ کم کریں گے پی ڈی ایم سے کہ ابھی جو موجودہ صورتحال آپ نہیں بنائی ہے پی ڈی ایم؟ دیکھیں پی ڈی ایم ضرور اختلافات اپنی جگہ پر ہیں, اختلافات ہیں پی ڈی ایم میں اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات موجود ہیں, اس میں دو رائے تو نہیں ہے. لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم نے مدعو نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہوگی کہ جو ابھی اس صورتحال کووڈ کی ہے اس میں اگر کچھ بہتری آئی ہے تو بہتری برقرار رہے. ریکویسٹ کریں گے, حکومت سندھ کوشش بھی کرے گی کہ ایسا نہ ہو. باقی آپ کو تو پتہ ہے اپوزیشن جماعتیں پھر تنقید زیادہ کرتی ہیں. صحیح ہے. لاسٹ کمنٹ بیرسٹر صاحب. سر بس زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت بڑا ضروری ہے کہ نیشنل کوہیشن ہو. این سی او سی کے جو گائیڈ لائنز آ رہے ہیں ان سے بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سیاسی فائدے حاصل کرتے ہوئے, یہ بڑا پینڈیمک ہے, دنیا اس سے لڑ رہی ہے, ہم نے بڑی اچھی فائٹ پٹ اپ کی ہے, اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے. تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی چائلڈش اور ارسپانسبل ڈیسیجنز اس وقت نہیں لینے چاہیے. ٹھیک ہے جناب, بہت بہت شکریہ. اقبال سان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ, ساتھ ہی بیرسٹر علی طاہر صاحب اور اختر رانی صاحب تجزیہ کار ہیں, انہوں نے اپنے تجزیے پیش کیے. ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں گا کہ اس وقت تعلیمی نظام کو آپ جس حد تک ہو سکتا ہے اگر اسکولوں میں نہیں بھی دے پا رہے تو اپنے گھروں میں بچوں کو ضرور دیں, اور اگر 29 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا تو اپنے ایس او پیز کا خیال لازمی رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.